अस्सलाम वालेकुम मुदन्नान ग्रामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में खनक जोशी जो कि सूफीज़म से मुतासिर हैं, हिंदू ब्राह्मण फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं और इस्लामिक रूप अपनाया हुआ है। क्यों अपनाया हुआ है, ये पॉडकास्ट का क्या मतलब है और मेरा इस वीडियो को बनाने का क्या मकसद और मतलब है, इसमें आपको वीडियो के एंड पे तफसीली गुफ्तगू आ जाएगी। अहले बैत का जिक्र है इसमें और अहले बैत के बारे में बहुत सारी बातें ये जानती हैं। दुआ करेंगे कि ये इस्लाम लाएं। रोज़े भी रमज़ान मुबारक के सारे रखती हैं। बहुत सारी अजीब अजीब बातें आइए देखते हैं। एतराज़ करने वाले वीडियो के एंड पे चले जाएं, सारे एतराज़ात के जवाबात मिल जाएंगे। आइए देखते हैं। बैकग्राउंड क्या है? तो मेरा नाम खनक जोशी है। मैं एक हिंदू ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ। फ़िलहाल मैं बीए कर रही हूँ उर्दू लिटरेचर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। और वैसे मुझे सूफ़ीज़म में बहुत दिलचस्पी है। मैं सूफ़ी कलाम बहुत पेश करती हूँ, क़वालीज़, गज़ल्स, और मेरी बहुत सारी एल्बम्स भी आ चुकी हैं। सही। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कब आशना हुए आप और कैसे शुरू हुआ ये जर्नी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का? आपका कैसे जर्नी शुरू हुई? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं कवालियाँ पढ़ती हूँ, कलाम पढ़ती हूँ, तो मुझे पहले से ही मालूम था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन हैं, क्योंकि हर कलाम में कहीं ना कहीं उनका ज़िक्र हो जाता है। और मुझे ये भी पता था कि उनके दामाद हैं हज़रत अली, उनके पोते हैं इमाम हुसैन, बस लेकिन इतना ही पता था। फिर उसके बाद हुसैन डे से मैंने जब पहली बार 4 साल पहले हुसैन डे में पहली बार मैंने शिरकत की, तो मुझे थोड़ा सा मालूम हुआ जब मैंने और लोगों को बोलते हुए सुना कि करबला में एग्जैक्टली हुआ क्या था। तब उस टाइम पे मुझे कोई आइडिया नहीं था कि करबला में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अहले बैत कौन है, इतना मुझे मालूम नहीं था कि इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी पेश की है करबला के मैदान में, उसके बारे में भी नहीं। फिर उसके बाद अगले साल मैंने हुसैन डे पे दोबारा आगा सुल्तान जी ने मुझे मदऊ किया। तब मैंने एक नोहा पढ़ा था, तदफीन इमाम हुसैन। उससे पहले मुझे अंकल ने कुछ किताबें दी थी कि थोड़ा सा ना पढ़ लो कि करबला में हुआ क्या, हज़रत इमाम हुसैन कौन थे, उनकी परवरिश कैसे हुई, उनकी और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत क्या थी, और उनमें जो उन्होंने हक़ के लिए कुर्बानी पेश की वो क्यों की, एग्जैक्टली क्यों की। तो मैंने वो किताबें पढ़ी, फिर मुझे समझ आया। फिर जब मैंने वो नोहा पेश किया, तो जब मैं घर पे भी उसका रिहर्सल कर रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी, तब मुझे धीरे धीरे वो वर्ड्स जो थे वो मुझे समझ आए कि किस तरीके से करबला में इतना जुल्म छोटे छोटे बच्चों पे, जैसे बीबी सकीना इतनी छोटी सी बच्ची थी, उनका भी लिहाज नहीं किया। लेकिन जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे उनका अज़्म लर्ज़ा नहीं, वो बिल्कुल डटे रहे कि हक़ के लिए लड़ना है तो लड़ना है, फिर चाहे पूरे ख़ानदान समेत कुर्बानी क्यों ना पेश करनी पड़े। तो आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट मैसेज आई गॉट फ्रॉम हुसैन डे। एंड मैं एक्चुअली हुसैन डे की तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे इमाम हुसैन से इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया कि इस टाइम पे मुझे इतनी मोहब्बत है। और मैं जितनी भी मैंने मजालिस की हैं आज तक, हर बार हर मजलिस में जिस भी ज़ाकिर आए ज़ाकिर को सुनती हूँ मैं, तो मुझे डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है एवरी ईयर फ्रॉम हुसैन डे एंड फ्रॉम ऑल दीज मजलिसेस। माशाल्लाह। आप बता रहे थे कि आपके फादर का भी बहुत रोल है और आपके फादर भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बहुत इश्क करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। जी बताइए क्या है वो? जी दरअसल आप देखें तो हमारे घर में वी सेलिब्रेट ऑल फेस्टिवल्स। तो हम लोग होली भी दिवाली भी मनाते हैं बिकॉज डेफिनेटली हिंदूज़, बट हमारे घर में रमज़ान के हम रोज़े भी रखते हैं। मी एंड माई मदर हम लोग कोशिश करते हैं, पिछले 2 साल से बस मौला का करम है कि पूरे मैंने रमज़ान के रोज़े रखे। तो ये तो मोहब्बत डेफिनेटली थी ही। और इस्लाम से माई डैड इज़ वेरी वो बहुत मुतासिर हैं यू नो विद ऑल द रिलीजन्स, उनके मैसेजेस दैट आर फॉर पीस। तो
میرے ساتھ جو ریسرچ چل رہی تھی امام حسین پر، انہوں نے خود سے بھی اپنا ریسرچ کیا، اور انہیں انفیکٹ مجھ سے زیادہ محبت ہے اس ٹائم پہ. جتنی چاہت میری ہے کہ میں کربلا جاؤں، نجف سے کربلا ہم لوگ سفر کریں اربعین میں، میرے سے زیادہ میرے فادر کی ہے. وہ ہمیشہ کہتے رہتے ہیں ارے جانا ہے جانا ہے جانا ہے، بس کبھی ایسا کہتے ہیں ہاں کہ جب تک ان کا بلاوا نہ آئے تب تک کوئی جا نہیں سکتا. تو بس لیکن میرے فادر مجھ سے زیادہ مطلب ہر بار کچھ نہ کوئی بات ہر بار نکل ہی آتی ہے کہ جانا ہے جانا ہے جانا ہے. تو انہیں زیادہ محبت ہے. اور جب بھی میں یہ گھر پہ پریکٹس کرتی ہوں نا، تو جتنا مجھے محسوس ہوتا ہے نا اس سے زیادہ انہیں ہوتا ہے. مطلب وہ روز سن رہے ہیں سیم نوحہ، روز سن رہے ہیں، اور سیم نوحہ پہ وہ روز رو رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں، مطلب انہیں اتنی محبت ہو گئی ہے ایٹ دس پوائنٹ. تو کربلا کے اندر جو مثلا آپ نوحے پڑھتی ہیں یا آپ کلام جو شاعری، آپ نے بی بی سکینہ کا ذکر کیا، جی. تو یعنی کیا اٹیچمنٹ ہے آپ کا امام حسین سے، ایز سکینہ سے؟ کیسے آپ یعنی آپ ایز اے پرسن، ایز اے ایموشنز آپ کی کیسے اٹیچمنٹ ان سے ہے؟ جی پہلا تو ایموشن یہی تھا درد کا، آف کورس، بیکاز آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی بچی کو اتنا ظلم سہنا پڑا، اینڈ وہ صرف ہر ظلم پہ وہ صرف بابا بابا پکار رہی تھی. تو بینگ دی اونلی ڈاٹر آئی کوڈ ایکچولی فیل دا پین کہ وہ کس طریقے سے، جیسے میں نے کلام پڑھا تھا، میں نے ایک نوحہ پڑھا تھا ایکچولی آئی تھنک 2 سال پہلے حسین ڈے پہ ہی آن بی بی سکینہ، اور اس میں انہوں نے یہ مینشن کیا کہ آپ نے میرا نام سکینہ رکھا ہے لیکن نہ جانے کیوں لوگ یتیمہ یتیمہ بلا رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اتنی چھوٹی سی بچی کو اتنا ظلم سہنا پڑا، بھوکا رہنا پڑا، پیاسا رہنا پڑا، تپتی ریت پہ چلنا پڑا، ان کے گلے رسی سے باندھ دیے گئے، ان کو گھسیٹا، مطلب لاٹ آف پین. تو سب سے پہلا ایموشن تو ڈیفینیٹلی پین تھا. سیکنڈ آئی تھنک ایک ڈفرینٹ ٹائپ آف کریج تھی وچ آئی فیلٹ، کہ اگر اتنے چھوٹے سے بچے بھی اپنے حق کے لیے اس طریقے سے قربان ہو گئے تو ہم حق کے لیے کیوں نہیں لڑ سکتے. ایک الگ طریقے کا کریج میرے اندر آیا. اینڈ ان فیکٹ یہ جو میں نے تسبیح پہنی ہے یہ خاک شفا ہے کربلا کی، جو مجھے عراق سے آئے تھے وہ، اور انہوں نے مجھے دی تھی. تو میں کوشش کیمرے کے سامنے جی تاکہ جو ہے، تو میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ یہ میں جب بھی میں کسی بھی مجلس میں جاؤں، آئی تھنک دس گیوز می اے لاٹ آف پاور. یہ جب بھی میں پہن کے پڑھتی ہوں نا تو وہ الگ ہی جذبہ ہوتا ہے میرے اندر پڑھنے کا. تو آئی تھنک سیکنڈ ایموشن واز ڈیفینیٹلی کریج، کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود مطلب انہوں نے دیکھا، اپنے بھائیوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا بی بی سکینہ نے، اور حضرت امام حسین نے دیکھا کہ اتنے لوگ مطلب، لیکن ان کا عزم لرزا نہیں. ہی واز لائک حق کے لیے لڑنا ہے تو ڈیفینیٹلی لڑنا ہے، بیکاز واٹ از رائٹ از واٹ از رائٹ. مطلب اب کچھ آئی تھنک دیٹ ڈیفینیٹلی کریج واز دا سیکنڈ ایموشن. فرسٹ واز پین، سیکنڈ واز کریج. اور اس کے بعد آئی تھنک ایک الگ ہی طریقے کا میں نے ایک اور نوحہ پڑھا تھا جس میں وہ اپنی دادی جان کو کہہ رہی ہیں کہ کوئی بھی نہیں ہے میرے پاس، میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. تو آئی تھنک اٹ واز ویری ویری پینفل. مطلب جس طریقے سے میں نے دھیرے دھیرے ریسرچ کر کے مجھے یہ سب پتہ چلا، تو مجھے لگتا ہے کہ آج کے لوگ میں یہ سب میسیجز ڈیفینیٹلی جانے چاہیے، بیکاز اتنا ظلم ہو رہا ہے دنیا میں اینڈ دے ڈونٹ نو. اور یہ ایک پیغام یہ بھی ملا یہ پوری قربانی سے کہ حکمران کتنا بھی ظالم ہو، کتنا بھی پاورفل ہو، اس کی ویت نہیں کرنی چاہیے. آئی تھنک یہ سبمٹ نہیں کرنا چاہیے، ان کے آگے سرینڈر نہیں کرنا چاہیے. یہی تو امام حسین نے کیا. وہ اگر سرینڈر کر دے تو پوری جنگ ہی نہیں ہوتی، یو سی. بٹ ہی سیڈ نہیں، وہ غلط ہے تو غلط ہے، اور میں لڑوں گا صحیح کے لیے. تو آئی تھنک یہ پوری سب لوگوں کو آئی تھنک یہ میسج ڈیفینیٹلی سمجھنا چاہیے. آپ کے جب آپ پڑھتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں، کوئی ایسا مومنٹ آپ کا کلام میں تھا جب آپ کو لگا کہ مطلب
آپ کنیکٹیڈ ہیں, آپ ایک ڈفرینٹ فیلنگ آپ کے اندر, کبھی آپ جو الگ الگ جگہ پڑھتے ہیں, آپ کیسا آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ جی وہ درد تو ڈیفینیٹلی محسوس ہی ہوتا ہے, بٹ یہ درد ایکچولی ڈیولپ ہوا ایز آئی اسٹارٹیڈ ریڈنگ. ایسا نہیں تھا کہ پہلی بار میں ہی بیکاز لائک آئی سیڈ کہ ہمیں اتنی معلومات نہیں تھی اس بارے میں, لیکن جیسے جیسے پڑھتے گئے سمجھتے گئے اس کے بعد یہ درد محسوس ہوا. اینڈ اس ٹائم پہ اب ایسا ہوتا ہے کہ مجلس میں آئی کین انڈرسٹینڈ کہ میں جو پڑھ رہی ہوں وہ کیا ہے. لوگ روتے ہیں جی, آپ کو کیسا لگتا ہے جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ پڑھ رہے ہیں؟ میں تو ان کے ساتھ روتی ہوں. آپ دیکھیں تو ایون آج ایک مجلس سے آئے ہم, اینڈ وہاں پہ ذاکرہ تھیں, وہ کون سا بیان مصائب کر رہے آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہر بار آپ کو رلا دیتا ہے؟ آئی تھنک ہر مجلس میں کچھ نہ کچھ نیا ہوتا ہے, اینڈ آئی کرائی ایوری ٹائم. مطلب ہر بار کچھ نہ کچھ ایسا بیان ہوتا ہے جو میرے لیے نیا ہے. امام حسین پہ جب روتے ہیں, ہاں جی, اور رونے کے بعد جب 2 منٹ یا 1 منٹ کا سائلنس کے بعد کیا فیلنگ آتی ہے آپ کو؟ What do you feel when after crying, when you gather yourself together? آئی فیل لائک جو انہوں نے قربانی دی, وی شوڈ آلسو ڈیفینیٹلی فالو آن ہز فٹ اسٹیپس. رونے کے بعد جو ایک منٹ کا جو سائلنس ہوتا ہے, اس میں مجھے ایسا لگتا ہے پہلے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگوں, اور معافی مانگنے کے بعد ایسا کچھ کروں کہ جس چیز کے لیے انہوں نے قربانی دے دی, اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں نے, عورتوں نے, جتنے بھی لوگ تھے, سب نے قربانی دے دی, تو ہم کیوں نہیں وہ فالو کر سکتے؟ تو آئی آلویز وہ 1 منٹ کے سائلنس کے بعد وہ ایک الگ ٹائپ کا فیلنگ ہوتی ہے کہ ہاں اب کرنا ہے, جو صحیح ہے وہی کرنا ہے. آپ ایک خاتون ہیں, اور کربلا میں ایک کیریکٹر ہے حضرت زینب. جی, کہتے ہیں کربلا نہ ہوتی اگر زینب نہ ہوتی. جی, تو امام حسین تو کربلا میں شہید ہو گئے تھے. ہاں جی, اور ایک ایسی گورنمنٹ تھی ان کی جو بہت پاورفل تھی, اور اس زمانے کا جو میڈیا تھا وہ کیا تھا, یہ آج کا میڈیا تو نہیں تھا. اس زمانے میں میڈیا جو فرائیڈے پریئرز ہوتے تھے ان کے تھرو لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ کیا کرنٹ افیئرس ہوئے ہیں. وہ پورا کنٹرول تھا, انفارمیشن کنٹرول تھی. لوگوں کو کیسے پتہ چلتا کہ امام حسین شہید ہو گئے؟ وہ حضرت زینب کا کریج تھا کہ حضرت زینب جو ہیں وہ کھڑی رہی, اور جب کوئی نہیں تھا اور چوتھے امام بیمار تھے, امام زین العابدین جو امام حسین کے بیٹے تھے, تو وہ انہوں نے رول پلے کیا. تو حضرت زینب کیسے آپ کو انسپائر کرتی ہیں؟ کیا جانتی ہیں آپ حضرت زینب کے بارے میں, اور کیا آپ کو یعنی ایز اے وومن جہاں کہا جاتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کو کوئی حق نہیں ہے, عورت کچھ نہیں ہے, وہاں پر آپ حضرت زینب کو دیکھتی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ آئی تھنک وہ بہت کریجس تھیں. مطلب اتنا سب دیکھنے کے باوجود کہ لوگ شہید ہو رہے ہیں, اس کے باوجود بھی ان کو درد ہو رہا ہے, محسوس ہو رہا ہے. لاسٹ ایئر آئی ریسائٹیڈ شام غریبہ, اس میں انہوں نے حضرت بی بی زینب کا بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے. اٹ سیز کہ انہوں نے دیکھا کہ سہمے بچے ہیں, اجڑی مائیں ہیں, بٹ کاغذ لے کے آپ پڑھنا چاہتی ہیں, یعنی شعر اگر پڑھنا چاہتی ہیں اس میں سے؟ نہیں, it was more of reciting though. Yeah, but it was very very مطلب ایسا سب خیمے جلتے ہوئے دیکھنا, اور اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ بنانا, اٹس ویری ڈیفیکلٹ. مطلب آپ ہمیں کہیں تو ہم ایک بار کے لیے ول بریک ڈاؤن, آئی مین اینی بڈی وڈ بریک ڈاؤن, بٹ ان کا ایک وہ ایک پاور تھی ان کے پاس. آئی تھنک she was a very powerful character of Karbala, the most powerful I think, honestly. مطلب اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی ایک عورت کو جو کمزور بتایا جاتا ہے کہ عورت جو ہے بہت کمزور ہے اور ویک ہے, وہاں پر ایک عورت جو ہے, ایک عورت جو حضرت زینب سلام اللہ علیہ جیسی عورت ہے, جیسا آپ کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں میں آپ کو ایک انسیڈنٹ بتاتا ہوں. وہاں پر کربلا میں کربلا جب ہو گئی تو ان پورے اہل حرم کو ایک یزید کے دربار میں لاتے ہیں. تو حضرت زینب کو اس طریقے سے اس وقت باندھا ہوا تھا,
یعنی رسن بندھا ہوا تھا اور دربار میں لایا گیا. پورا دربار بھرا ہوا تھا. وہاں پر دشمن حضرت زینب سے کہتا ہے دیکھا خدا نے کس طریقے سے تم لوگوں کو ذلیل کیا ہے. تو حضرت زینب اس کو جواب دیتی ہیں. آپ امیجن کریں کہ قیدی ہیں اور پورا وہ ان کا پلیٹ فارم جو ہے وہ ان کا ہے, دربار ان کا ہے, کنگ ان کا ہے, سولجرز ان کے ہیں. وہاں جواب دیتی ہیں, کہتی ہیں کہ تمہیں لگتا ہے یہ حکومت تمہاری حکومت ہے, یہ تھوڑے دن کے لیے مہلت ہے تم کو. پھر وہ کہتی ہیں ما رأیت الا جمیلا, ہم نے خدا کے حسن و جمال کے سوا کربلا میں کچھ نہیں دیکھا. وہ کہہ رہی ہیں یہ شہادتیں جب حق کی راہ میں قربانی ہوتی ہیں تو یہ ضلالت نہیں ہے, یہ ذلت نہیں ہے, یہ عزت ہے, یہ حسن خدا ہے. تم کو مار کے لگ رہا ہے کہ تم نے ہمیں ذلیل کر دیا, ہم شہادت دے کے قربانی دے کے ہم اللہ کے حسن کو تلاش کر. یعنی وہ بی بی زینب کا کریج جو ہے وہ ایک عورت کو ایک کیسے ہونا چاہیے جی رادر دین وہ جو دنیا نے جس عورت کو بتایا کہ بہت ایموشنل ہے عورت, نہیں جی ایک اگر عورت چاہے تو چٹانوں کے مقابلے پر کھڑی ہو سکتی ہے, ہاں جی, اور وہ حضرت زینب نے کر کے دکھایا. جی بالکل. آئی تھنک ہمارے ہندوازم میں بھی ہم دیویوں کو بہت زیادہ مانیتا دیتے ہیں. یو سی ہمارے شیو جی اور پاروتی میں وہ مانتے ہیں کہ شیو جی ہیں ہی پاروتی کی وجہ سے. تو آئی تھنک یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یو نو وومین آر ویک اینڈ ویری ویری ایموشنل سینسٹیو, آئی تھنک انہیں ان سب چیزوں کو ایک بار ہی پڑھنا چاہیے, سننا چاہیے ڈیفینیٹلی. صحیح. تو ایک کیریکٹر کے حساب سے ہم کربلا میں الگ الگ کیریکٹرز دیکھتے ہیں. ایک اور چیز کربلا میں بہت انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ آپ ایک خاتون ہیں اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ کربلا میں مائیں ہیں جی جو اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں جی کہ تمہیں قربانی دینی ہے. جی دنیا میں یہ سینیریو جو ہے کہ جب حق و باطل کی جنگ ہو تو ماں کیا چاہے گی کہ میرا بچہ بچ جائے ہے یا میرا بچہ حق کے لیے قربان ہو جائے. کربلا کے اندر مائیں بچوں کو کہہ رہی ہیں کہ کیونکہ تمہیں حق کے راستے پہ تم ہو, تمہیں قربانی دینی ہے. شب عاشور وہ رات ہے جہاں مائیں بچوں کو تیار کر رہی ہیں. ویری ویری پاورفل میسج. ہاں, یعنی کہ وہ عورت جو کربلا کی عورت ہے وہ بہت پاورفل عورت ہے. یس. اور وہ عورت جو ہے آپ امیجن کریں کہ پورے کربلا کے انسیڈنٹ میں ایک عورت بھی نہیں کہتی کہ چلو یزید سے سمجھوتا کر لو. ایک عورت نہیں کہتی, ایک چھوٹی بچی نہیں کہتی کربلا کی جو حضرت سکینہ ہے جی 3.5 سال کی ہیں. کہتے ہیں ان کو اتنے تماچے مارے کہ ان کے رخسار کے رنگ جو ہے وہ پورے راستے میں بدلتے تھے. یعنی اتنا سخت انہوں نے ظلم سہا. جی لیکن انہوں نے ایک بار نہیں کہا کہ یہ چھوڑو سمجھوتا کر لو, بات سن لیتے ہیں. تو آئی تھنک ایک میسج جو کربلا کا ہے نا, وہ کربلا کے جو زاویے سے نہیں دیکھا گیا, جو اینگل سے نہیں دیکھا گیا, وہ یہ ہے کہ کربلا کے عورتیں اور کربلا کے بچے جنہیں کمزور سمجھا جاتا ہے وہ کتنے اسٹرانگ تھے کربلا میں. جی بہت ہی مجھے لگتا ہے کہ آج کل کی دنیا میں عورتوں کے لیے بہت ہی پاورفل میسیج ہے کریج کا, اور جس طریقے سے ایک آئیڈیل عورت کا تصور ہے اس کو بلڈ کرنے کے لیے. آپ ایک شعر پڑھنا چاہ رہی تھی جو آپ نے جی اگر آپ ہمارے ویورز کے لیے پڑھ دیں شعر بھی جو ہے, پہلے بتا دیں کیا ہے کس چیز کے سلسلے میں. جیسے ہمارے ذہنوں اور دلوں میں لفظ حسین بہت گہرائی سے بسا ہوا ہے, تو میں بس چند ایک تو مطلب تھوڑا سا پیش کروں گی, ویسے بہت طویل ہے, کہ لفظ حسین کیسے لکھنا چاہیے. جی اجازت. بسم اللہ بسم اللہ. صبا کا سینہ بنے سفینہ, ذرا طبیعت رواں دوا ہو, ہوا میں خوشبو کے دائرے ہوں, خلا میں کرنوں کا سائبہ ہو, زمیں زمرد اگل رہی ہو, گلاب گلنار آسماں ہو, ہر ایک کوپر کول اچھالے, کلی کلی کنز کن فکاں ہو,
چمن کے سینے پہ فصل گل کا نشاب انداز کہکشاں ہو، جبین کونین پنج تن کے کرم سے فردوس انس و جاں ہو، سبھی سمندر ہو میرے بس میں، شجر شجر میرا رازداں ہو، پڑھوں میں تسبیح فاطمہ جب تو کعبہ فکر میں اذاں ہو، اگر یہ سب کچھ ملے تو مدح شہنشاہ مشرقین لکھوں، حیا کی تختی پہ اپنی پلکوں سے پھر میں لفظ حسین لکھوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت تھا۔ میرے پاس تو لفظ نہیں ہے کوئی یعنی بیان کرنے کے لیے کہ یہ جو اٹریکشن امام حسین علیہ السلام میں جاذبہ ہے کہ جو بھی امام حسین کے بارے میں پڑھتا ہے، سنتا ہے، ان کی طرف کھینچا چلا آتا ہے، جی کیونکہ وہ جیسا آپ نے بتایا، ایک صرف لاسٹ میں آج دنیا کے حالات جو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، غازہ میں کس طریقے سے بچے جو ہیں بھوک کی وجہ سے، یا دنیا میں کس طریقے سے مارا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، یہ پورے پرسپیکٹیو میں آپ امام حسین اور امام حسین کے میسج کو کیسا دیکھتی ہیں آج کی دنیا میں؟ جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا، آئی تھنک سب کو اپنی لائف میں ایک بار ایٹ لیسٹ امام حسین کے اس میسج کو گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انڈیویجول پیپل ان کو سمجھنے کی اس لیے ضرورت ہے بیکاز دے ول انڈرسٹینڈ کہ ہم چاہے کتنا بھی ظلم کر لیں، جن لوگوں نے حق کے لیے لڑنا ہے وہ تو لڑیں گے ہی، یو سی، اور ان کا عزم لرزے گا بھی نہیں، مطلب وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم قربان ہو رہے ہیں، خاندان قربان ہو رہا ہے یا کچھ بھی ہو رہا ہے۔ تو آئی تھنک واٹ از ہیپننگ ان پلیسز لائک غازہ، اٹ از ویری پینفل ٹو واچ، ٹو ایون ہیئر نیوز آن کہ bomb blasts, this, that, lot of other things. It's very, very painful. لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ it's basically Karbala of 21st century, if you see. کہ لوگ مر رہے ہیں and اتنا ظلم ہو رہا ہے just for power, to prove کہ میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں، میں ہی I control everything. تو I think اگر لوگ ان کے میسیج کو ایک بار سمجھ لیں تو آئی تھنک موسٹ آف دس ول بی ان کنٹرول، آئی بلیو دس۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ملک میں بھی اتنا ہو رہا ہے، آپ دیکھیں ہر روز کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی نیوز آتی ہی رہتی ہے۔ اینڈ آئی واز جسٹ سے کہ ایک بار ڈیفینیٹلی دے شوڈ ہیئر، بیکاز ان کا پیغام از فار ہیومینٹی، کہ انسانیت کیا چیز ہوتی ہے۔ آج کل آپ دیکھیں انسانیت تو ہے ہی نہیں بالکل، اتنا ظلم ہو رہا ہے، ہماری کنٹری میں بھی باہر بھی اتنا ظلم ہو رہا ہے۔ تو اگر وہ یہ سمجھ جائیں گے تو شاید انسانیت واپس زندہ ہو جائے۔ صحیح۔ ایک اور چیز ہے کہ جیسا آپ نے کہا کہ فائنلی جیت حق کی ہوتی ہے، جی، یعنی تمام ظالم چاہے جتنا بھی ظلم کر لے، آج یزید کو کوئی یاد نہیں کرتا، جی، آج حسین کو سب پکارتے ہیں۔ تو جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، لیکن صرف قربانی دینی ہوتی ہے راہ حق میں، جو حسین ابن علی نے دی، اور ہم سب کو درس دیا کہ جب حق کے لیے قربانی دینی ہو تو پیر پیچھے نہیں دریغ نہ کیا جائے بالکل بھی، مطلب چاہے پھر کچھ بھی ہو جائے کو ڈیفینیٹلی کرنا چاہیے۔ آئی تھنک دیٹس اے ویری 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 نائس میسج، ویری پاورفل میسج۔ تھینک یو ویری مچ۔ کوئی فائنل میسج آپ دینا چاہتی ہیں کہ جو کلن آپ کی جرنی میں آپ ایک کسی بندے کو جو فرسٹ ٹائم امام حسین علیہ السلام سے آشنا ہونا چاہتا ہے، اس کو آپ اپنی پوری جرنی کو چند لائنز میں کیسے آپ بیان کریں گی؟ آئی تھنک میں تو ڈیفینیٹلی یہی کہوں گی کہ آپ ان کے بارے میں بس ایک بار دل میں ارادہ کر لیں کہ آئی وانٹ ٹو نو امام حسین کون ہے، اس کے بعد سب کچھ اپنے آپ ہی ہوتا چلے جائے گا۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، میں نے ارادہ کیا کہ مجھے جاننا ہے امام حسین کون ہے، پھر اس کے بعد حسین ڈے، یہ مجالس، تقریریں، بیان اپنے آپ ہی ہوتا چلا گیا۔ ہم نے زیادہ کوشش نہیں کری کہ کہاں سے ملے گا، کیا نہیں ہوگا، بیکاز ان کا پیغام تو ہر جگہ ہے، وہ خود ہی راستہ بناتے ہیں۔ جی، وہ خود ہی راستہ بناتے ہیں۔ تو بس ارادہ کرنے کی دیر ہے، ارادہ کریں کہ ہمیں جاننا ہے امام حسین کون تھے، اینڈ ایوری تھنگ ول ہیپن آن اٹس اون۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھی آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو، جس میں یہاں پر کھنک جوشی یہ خاتون ہیں اور برہمن ہیں، ہندو ہیں،
قوالی گاتی ہیں، پوڈ کاسٹ کرنے والا شیعہ ہے، ریئیکشن کرنے والا سنی ہے، آپ کے سامنے ہے. یہاں پر کچھ باتیں عجیب سی ہوں گی جن کو آپ سننے کے بعد آپ کا ذہن کلیئر ہوگا. عورتوں کی ویڈیو پر ہم ریئیکشن کیوں کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگوں نے ہم سے بات کی بھی ہے، کہتے بھی ہیں، کہنا چاہتے ہیں، خاموش بھی رہتے ہیں. ہم کسی عورت کو بے پردگی یافتہ کے لیے نہیں لاتے ہیں کہ اسے بے پردہ کریں، بلکہ اگر کوئی خاتون پردے میں رہتے ہوئے کوئی مثبت بات اسلام کے بارے میں اچھی رائے یا سیکھنے والی بات کرتی ہے تو ہم اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. لیکن یہاں پر جو غلط ہے اس کو بیان کرنا ہمارا مقصد ہے. ریئیکشن ویڈیو سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. بہت سے لوگ ایسی ویڈیوز کے ذریعے نئے زاویے سے سوچنا سیکھتے ہیں، غلط فہمیوں کا ازالہ ہوتا ہے. کئی لوگ مسلمان ہوئے ہیں، ہمارے پاس میلز آئی ہیں. میرے پاس ابھی بھی ایک فیس بک میسنجر پہ یو پی سے بندہ رابطے میں ہے. تو میں نے کہا اس نے کہا میں نے اسلام لانا ہے، کیا مجھے ختنہ کرانا پڑے گا؟ کیا میرا پریوار سارا ہندو ہے، بیوی بچے چھوڑنے پڑے؟ میں نے کہا نہیں، کچھ نہیں کرنا پڑے گا. آپ کو صرف یہ کرنا پڑے گا قانونی طور پہ جا کے آپ اسلام لائیں اور کسی بھی مسلمان مولانا کو پکڑ لیں، اس کو بولیں کہ میرے ساتھ چلیں آپ. میں نے مسلمان ہونا ہے، ہائی کورٹ چلیں، میرے ساتھ کورٹ چلیں. تو آسان کام ہے، مشکل نہیں ہے. تو اچھا کام کر کے کمانا بہتر ہے. میں یوٹیوبر ہوں اور ویڈیوز پر اپنا تجزیہ اور رائے پیش کرتا ہوں. اگر انسان جھوٹ، فحاشی یا دھوکے سے پیسہ کمانے کی بجائے لوگوں تک اچھی بات پہنچا کر رزق حاصل کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے نا. یہ چاہیے کہ میں یہاں پر غلط ویڈیوز بناؤں یا اے آئی سے ویڈیوز بنواؤں یا جو وہ میوزک ہے یا ڈرامے ہیں. ڈرامہ از دا ڈرامہ، جھوٹ ہوتا ہے سارا. یا فلم انڈسٹری ہے یا سانگ انڈسٹری ہے، یہ سارے کے سارے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. میں مسلم ہوں الحمدللہ، اور میں جو وہ پریکٹیکل مسلم ہوں. اللہ کے فضل سے کوشش کر رہا ہوں پریکٹیکل بن جاؤں. تو اس لیے میرا یہ کام اچھا ہے. آپ جتنی باتیں کرتے ہو کرتے رہو. برہمن کسے کہتے ہیں؟ یہ ہندو عورت ہے، برہمن ہے. ہندو مذہب میں برہمن ایک مذہبی اور سماجی طبقہ ہے جسے روایتی طور پر پوجا پاٹ، مذہبی رسومات اور ویدوں کی تعلیم سے منسلک سمجھا جاتا ہے. ہندو معاشرے کی قدیم ذاتی تقسیم میں برہمنوں کو علمی اور مذہبی حیثیت حاصل رہی ہے. جے کہ ہندو مذہب کے اندر یا برہمن مذہب کے اندر جہاں جہاں شرک ہے، اسلام اس کو کنڈیم کرتا ہے. یہ کنفرم ہے. بدھ کی پوجا ہو گئی یا گائے کی پوجا ہو گئی، اسلام اس کو نہیں مانتا. تمہارا دین تمہارے ساتھ، تم کرتے رہو، ہم نہیں کریں گے. آگے چلیں. اردو اچھی بول رہی ہیں یہ خاتون، تو صاف ظاہر ہے جب آپ اتنا زیادہ اردو کلچر میں رہتے ہیں تو آپ اردو سیکھتے ہیں، آپ کی زبان، آپ کا لہجہ وہ بن جاتا ہے اور آپ نے آگے بھی کام کرنا ہے. صاف ظاہر ہے اگر روزی کمانی ہے، جیسے ہم ہندوؤں کی باتوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی صحیح یہ ہے اور یہ جو کر رہے ہیں اس کا ثبوت لائیں. اسی طرح یہ عورت بھی مسلمانوں کے جو وہ اہل بیت کا نام لے کے اس پہ قوالی گا کے بڑا اچھا پیسہ کما رہی ہے، چھاپ رہی ہے یہ. اور وہاں پر یہ صرف تعریف ہی کرتی ہے اہل بیت کی. ٹھیک ہے، آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں. کھنک جوشی اس کا نام ہے. اردو اچھی بول رہی ہے. مولا کا کرم ہے کیا مطلب؟ اب یہ منسلک ہے شیعہ مذہب سے. نوحے گاتی ہے اور نوحہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایسے اشعار جو درد بھرے ہوں، جو مرنے والوں کی یاد میں ہوتے ہیں. یہ چیز جو کہ اسلام کے اندر آپ باتوں میں تو اس کو یاد کر سکتے ہیں کہ میرا بھائی یا اہل بیت ایسے تھے. جیسے محرم الحرام میں سنی بھی جو ہے وہ بیٹھ کے بیانات کرتے ہیں اپنی مسجدوں میں اور اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں اور کربلا کا ذکر کرتے ہیں اور واقعہ کربلا کا، امام حسین کی شہادت کا ذکر کرتے ہیں. ہمارے بھی وہ اہل بیت ہیں، ہمارے بھی محبوب ہیں، ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں. تو ہمارے لیے تو ان کی جانیں حاضر ہیں، ہماری جانیں ان کے لیے حاضر ہیں اور ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں. یہ داڑھی بیت کی ہے، یہ ٹوپی اہل بیت کی ہے، یہ سفید لباس یہ اہل بیت کا لباس ہے. وہ آگے میں بات کر رہا ہوں اس بارے میں. تو مولا سے اگر انہوں نے مراد لیا اللہ تو پھر تو ٹھیک ہے. اللہ کے علاوہ
کوئی مولا اگر ہو سکتا ہے تو اس صورت میں ہو سکتا ہے دوست کی صورت میں یا آقا کی صورت میں، سردار کی صورت میں یہ ہو سکتا ہے۔ چاہیے کہ مولا کا معنی اہل تشیع کے پوڈ کاسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، شیعہ ہیں، کالا لباس پہن کے بیٹھے ہیں، وہ سوگ دکھا رہے ہیں کہ میں اہل بیت کے اوپر سوگ منا رہا ہوں، جو کہ اسلامک روح کے سنی مذہب کے روح سے غلط ہے۔ سوگ بنانا الگ چیز ہے اور وہ 3 دن ہوتا ہے۔ باقی افسوس مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، لیکن کالا لباس نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل لباس سفید تھا، کبھی سفر میں مجبوری میں ایک دوسرا رنگ پہن لیا، اور آپ نے فرمایا یا ایھا الناس اتخذوا ثیابکم البیضاء، یا ایھا الناس اتخذوا ثیابکم البیضاء، اپنے سفید کپڑے بناؤ، فإنها من احسن ثیابکم، کیونکہ یہ تمہارے سب سے خوبصورت کپڑے ہیں، وَكَفِّنُوا بِهَا مَوْتَاكُمْ، اور سفید کپڑے سے بھی ہی اپنے جو ہے وہ مردوں کو وہ کرو، کیا کرو، کفن دو۔ اب کالا لباس پہنایا جا سکتا ہے سوگ جو ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا سفید کپڑا دے کے مردوں کو دفن کرو۔ تو کالا لباس سنیت نہیں ہے، کالا لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ اچھا جی، یہاں پر ایک اور بات ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا کوفہ جانا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تھے، بصرہ کی طرف نہیں۔ کوفہ کے لوگوں نے آپ کو متعدد خطوط لکھ کر دعوت دی کہ آپ تشریف لائیں، ہم آپ کی حمایت کریں گے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، یعنی ہم آپ کو ووٹ دیں گے، آپ ہمارے نیتا، ہمارے سیاست کے بڑے وغیرہ وغیرہ۔ تو اب اس وجہ سے حضرت امام حسین جو وہاں تشریف لے گئے، کربلا، اپنا کوفہ جا رہے تھے، راستے میں کربلا پڑتا ہے، تو خاندان سارا وہیں تھا۔ آپ تو رہنے کے لیے گئے تھے وہاں، لوگوں کی حمایت کرنے، ان کی تربیت کرنے، سب کرنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن وہ جو تھا اس وقت کیا نام ہے، حجاج بن یوسف کا جو گورنر تھا، نام مجھے بھول رہا ہے اس کا، تو وہ بڑا ظالم تھا، اور حجاج بن یوسف نے کسی جگہ بھی ہم نے نہیں سنا یا لکھا ہوا نہیں پایا کہ اس نے کہا کہ قتل کر دو۔ یہ اس کی اپنی اختراع تھی، کوفہ کا یا بصرہ کا یا کربلا کے قریب جو وہ گورنر تھا، اس گورنر کی اختراع تھی۔ انہوں نے راستہ بند کرنے کی بجائے جنگ لڑی اور قتل کر دیا، نعوذ باللہ، شہید کر دیا۔ حضرت سکینہ رضی اللہ عنہا اور کربلا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نواز حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی اہل خانہ اور بچوں نے بے پناہ مصائب برداشت کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پانی بند کیا گیا، دھوپ تھی، گرمی تھی، جنگ ہوئی اور شہید کر دیے گئے۔ حضرت سکینہ رضی اللہ عنہا بھی اپنے والد کے ساتھ تھیں اور اس سانحہ کی تکلیف سے گزری۔ یہ واقعہ امت کو ظلم کے خلاف صبر، حق پر ثابت قدمی اور اہل بیت سے محبت کا درس دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو بات اپنی جگہ پہ ہوگی۔ اب ایک اور وجہ تھی ہمیں اس ویڈیو کو پیش کرنے کی، وہ یہ تھی کہ شاید یہ عورت مسلمان ہو جائے، شاید اس کو اہل بیت کا ذکر پڑھنے سے یہ پتہ چل جائے کہ شرک ہم کر رہے ہیں، غلط ہیں۔ ٹھیک ہے، پوڈ کاسٹر نے بھی شاید اسی نیت سے کیا ہو۔ باقی اس ویڈیو میں ہم نے شیعہ مذہب کو ہائی لائٹ کرنا نہیں ہے، وہ بہت سارے لوگ پڑھیں، کرنے والے وہ کر رہے ہیں۔ جہاں پہ امت متفق ہے وہاں پہ متفق ہے، جہاں پہ ان کو غلط کہا جا رہا ہے وہاں پہ وہ غلط ہیں، اپنی اپنی جگہ پہ، اپنی اپنی مطالعہ، اپنی اپنی سوچ، اپنی اپنی ریسرچ، اپنے اپنے قرآن و حدیث کے دلائل موجود ہیں۔ قیامت کے دن سارا فیصلہ ہو جائے گا۔ آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔